अस्सलाम वालेकुम। सादी की लाइब्रेरी में खुश आमदीद। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। कोई 15 मिनट बाद करीब ही कहीं से चूड़ियां बजने की आवाज आई। मैं संभल के बैठ गया। चंद लम्हों बाद तहत के करीब के दरवाजे से खानम नमदार हुई। उसके पीछे वो आदमी भी था। खानम ने गर्दन हम करके और हाथ माथे पर ले जाकर अदाब किया। आज वो कल से बिल्कुल बदली हुई मालूम होती थी। सफेद गरारा और नीला चैम्बर पहने हुए वो कोई मलका मालूम हो रही थी। उसका सर हरे दुपट्टे से ढका हुआ था। कलाई चूड़ियों से भरी हुई थी। कानों में आवेजे लटक रहे थे। वो पांव लटका के तहत पर बैठ के उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कई बार हम दोनों को गौर से देखा और उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम फैल गया। अब माफ कीजिए, आपको जहमत हुई। कल मैं अर्जो मियाँ को देखकर बहुत परेशान हो गई थी। आपका शुक्रिया ठीक तरीके से अदा नहीं कर पाई। अगर आप वक्त पर ना पहुंच जाते तो कमबख्त ने कसर कौन सी छोड़ी। वो मतानत से बोली। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। हम रज्जू मियाँ का शुक्रिया वसूल करने नहीं आए, विठल ने ठहरी हुई आवाज में कहा। उस वक्त रज्जू मियाँ की जगह कोई और होता तब भी शायद हम यही करते। इस मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं करता। खानम अफसुर्दगी से बोली। मौला रज्जू से खार खाता है। पहले वो यही मेरे पास मुलाजिम था। बचपन ही से उसने आदतें बिगाड़ ली। रोज तंग करता था। रज्जू मियाँ हर वक्त उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आते थे। मैंने उसे निकाल दिया। उस वक्त से वो और शेर हो गया। मैं कभी रज्जू मियाँ को तनहा बाहर नहीं भेजती थी। हालांकि वो इस बात से बहुत घुटता था। कहता है, आपी मैं बच्चा तो नहीं हूं, मुझे अकेला जाने दीजिए। मगर ये माहौल तो आप जानते ही हैं। मैं भी ना जाने किस मजबूरी में यहाँ टिकी हुई हूँ। जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगी। लोग चैन नहीं लेने देते। मौला को इस इलाके के एक बदमाश शाह कबीरा ने अपने पास रख लिया है। शाह कबीरा बहुत संगदिल आदमी है। पहले भी 2-1 बार मौला रज्जू को परेशान कर चुका है। इस बार तो हद हो गई। अब मैं आपको क्या बताऊं। मैंने अपने आप को इस 4 दीवारी में बंद कर लिया है। 2-1 ही जगह आना जाना होता है। शाह कबीरा मुझसे इस बात पर बदजन है कि मैं उसके बुलावे पर उसके घर क्यों नहीं जाती। मैंने कई बार आजिजी से कहा कि मुझे आप माफ कर दो, लेकिन यहाँ इस इलाके में शाह कबीरा का हुक्म चलता है। वो तो कुछ नवाब बहादुर की बात है और कुछ मैं भी इन लोगों का ख्याल रखती हूँ। बहुत मुश्किल से जिंदगी बसर हो रही है। वो झुझरी लेकर बोली। माफ कीजिए, मैंने एक साथ इतनी बातें कर ली और आपसे कुछ पूछा भी नहीं। बस दिल भरा हुआ था, जुबान नहीं रुकी। अरे शुजात मियाँ, उसने अपने साथ आने वाले आदमी को मुखातिब किया। टुकर टुकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो। मेहमान के लिए कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो। ये तो खाने का वक्त है। आप लोगों ने अभी खाना तो नहीं खाया होगा। नहीं नहीं, खाने वाने का तकल्लुफ मत करो सुरीली खानम। हाँ, चाय में कोई हर्ज नहीं है, विठल ने नरमी से कहा। शुजात उठने लगा तो खानम की आवाज ने उसे फिर रोक लिया। हास्तान भी लेते आइयो और जरा शबनम से कह दो कि वो रज्जू मियाँ को दवा दे दे, वक्त हो गया है। शुजात को हुक्म देने के बाद वो हमारी तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले विठल ने कहा, क्या रज्जू मियाँ की तबीयत ज्यादा खराब है? नहीं खुदा न खास्ता, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर एहतियात बेहतर है। अच्छा है, 2-3 खुराकें पी लें। ये अंग्रेजी दवा असर भी तेज करती है। कल तक अल्लाह ने चाहा तो भला चंगा हो जाएगा। तुम रज्जो मियाँ से बहुत प्यार करती हो? रज्जो मियाँ मेरी जिंदगी है, वो ख्वाब दीदा लहजे में बोली। उसके लिए मैंने अपने आप को महदूद कर लिया है। नवाब बहादुर के बड़े एहसानात हैं, इसलिए मैं उनका कहना नहीं डाल सकती। रज्जो मियाँ के बाद मुझे कोई शय अजीज है तो सिर्फ मौसीकी। मैं अब भी रियाज करती रहती हूँ, लेकिन मैंने नवाब बहादुर से कह दिया है कि मेरी जायदाद का इंतजाम कर दीजिए। अब मैं रज्जो मियाँ को लेकर ज्यादा दिनों तक इस माहौल में नहीं रह सकती। वो टाल रहे हैं। एक दिन जरूर आमादा हो जाएंगे, फिर मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा। रज्जो मियाँ तुम्हारे तुम्हारे पिता ने झिझक के पूछा। वो मेरा बेटा है। खानम ने तेजी से उसकी बात मुकम्मल कर दी। मुझे आप ही कहता है, बहुत अच्छा लड़का है। यूं तो अपने बच्चों की सभी तारीफ करते हैं। वो बहुत अच्छा और जीदार भी है। मौला उसे 1.5 गुना है, पर रज्जू खूब जोर कर रहा था। जी क्या पूछिए। बस जी ही जी है, धान पान है और रोज बरोज बांस होता जा रहा है। मैं कहती हूँ तुम जरा अपनी जान बनाओ, तब ये जीदारी भी अच्छी लगेगी। मुस्कुरा के खामोश हो जाता है। खाना तो बहुत ही कम खाता है। हर वक्त कुछ सोचता रहता है। क्या सोचता रहता है? विठल ने तजस्सुस से पूछा। मालूम नहीं, किन ख्यालों में गुम रहता है। मैं एक बार शिमले गई हूँ, सोचती हूँ कुछ दिनों के लिए उसे वहीं ले जाऊं, लेकिन यहाँ से जान छूटे। वो खोसी गई, फिर चौंक कर बोली, अरे मेरा दिमाग भी ठिकाने नहीं है। मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं। हम कलकत्ते से आए हैं, विठल ने आस्तगी से जवाब दिया। कलकत्ते से? उसने दोहराया। कहिए कैसे जहमत की? बस खानम, तुमसे मिलने चले आए। विठल ने लंबी सांस खींचते हुए कहा। तुम्हारा बहुत चर्चा सुना था। मेरा क्या चर्चा? रुसवाई का जिक्र सुना होगा। रुसवाई कैसी? हम इन बातों को नहीं मानते। जो जहां है पता नहीं वहां वो क्यों है। खानम, तुम बहुत समझदार औरत हो। तुम्हारे रंगो रूप की तरह तुम्हारा दिल भी साफ है। तुम्हें देख के और मिलके अच्छा लगा। आपका हुस्न नजर है। खानम की नजरें छूट गई। सर से उसका दुपट्टा सरक गया था। वो उसने फौरन दुरुस्त कर लिया।
آپ لوگوں کا مشغلہ یہاں کہاں قیام ہے؟ حیدرآباد کب آنا ہوا؟ مجھے بھی اتنی دیر بعد یہ باتیں سوچ رہی ہیں۔ یہاں آئے کئی دن ہو گئے، ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور رہا کام تو خانم کام کا نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ کیوں بھلا؟ آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں؟ ابھی تو گلی گلی گھومنا ہی کام ہے۔ یوں آپ کا مستقل مشغلہ اگر بتانا مناسب سمجھے۔ کیا بولے، نہ پوچھو تو اچھا ہے۔ کبوتر اڑاتے ہیں، بازیاں کھیلتے ہیں، زورا زوری اپنا کام ہے۔ جہاں زبان کام نہیں کرتی وہاں ہتھیار چلاتے ہیں۔ بس یہی اچھل کود آنکھ مچولی کرتے رہتے ہیں۔ خوب، ضرور کوئی جاگیردار ہوں گے۔ آپ بہت بزلہ سنچ ہیں، سب کچھ بتا کے بھی کچھ نہیں بتایا۔ اور یہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ یہ میرا رجو ہے، وٹھل نے میری کمر پر دھپ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کسی قدر تعجب سے بولی، یعنی آپ کے تم اسے یہاں میرے ساتھ دیکھ کر حیران ہوگی، پر جو لوگ آگے پیچھے اور ایک دوسرے سے چھپ کے آتے ہیں وہ ساتھ آئے تو کیا برا ہے؟ میرا اس کا معاملہ کچھ دوسرا ہے خانم۔ جی؟ خانم کی آنکھیں جلنے بجھنے لگیں۔ اسے اچھی طرح دیکھو خانم، میں اسے تمہارے سپرد کرنے آیا ہوں۔ میرے سپرد؟ ہاں خانم، اسے بھی رجو میاں کی طرح سمجھ لو، ساری بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ اس کی بہت سی عادتیں رجو میاں سے ملتی جلتی ہیں، یہ بھی الجھا رہتا ہے، ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ تم نے غور نہیں کیا کہ اس کی پیشانی اور آنکھیں رجو میاں سے کتنی ملتی ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خانم نے مضطرب لہجے میں کہا۔ میں کوئی بہت عجیب بات نہیں کر رہا ہوں، میں تمہارے رجو کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، وہ اسے دیکھ کر خوش ہوگا۔ یہ بھی رجو کے لیے کل سے مچل رہا ہے۔ یہ بھی اچھا لڑکا ہے، ذرا ضدی اور نٹکھٹ ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ یہ دونوں مل جائیں گے تو شاید ان کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ بخدا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان حالات میں یہی بول سکتا ہوں خانم، میں نے اس پر بہت سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنے لاڈلے کو تمہارے سپرد کر دوں۔ یہ 1 سے 2 ہو جائیں گے تمہارے 2 جوان بیٹے۔ کیا یہ بات اچھی نہیں ہوگی؟ خانم، مجھے پتا ہے کہ تم رجو کے لیے کیا کیا سوچتی ہوگی، اس کی خوشی کے لیے تم بڑے سے بڑا کام کر سکتی ہو۔ رجو میاں کو بھی بلا لو اور پوچھو کہ کیا اسے یہ دوسرا بھائی پسند ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ خانم کا چہرہ لال ہو گیا۔ خدا کے لیے آپ صاف صاف بات کیجیے، وہ لرزیدہ آواز میں بولی۔ وہ کبھی مجھے دیکھتی تھی، کبھی وٹھل کو۔ میں بہت صاف بات کر رہا ہوں خانم، اس میں کوئی لاگ لپٹ چھل فریب نہیں ہے۔ میری بات پر یقین کرو، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے اوسان میں ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں بول رہا ہوں کہ تم رجو میاں کو میرے حوالے کر دو۔ اسی لمحے شجاعت رنگین خوان پوش سے ڈھکی ہوئی تھالی ہاتھوں میں اٹھائے اندر آیا۔ اس نے تھالی خانم کے آگے رکھ دی۔ وہ بھی کرسی پر بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ خانم نے اسے کمرے سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ شجاعت چلا گیا تو وہ سراسیمہ آواز میں بولی، بے شک آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، مگر کوئی اس طرح کیسے کہہ سکتا ہے اور کر سکتا ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں؟ معاف کیجیے، وہ ترشی سے بولی، یہ دل آزاری ہے۔ نہیں خانم، ایسا مت بولو، ایسا نہیں ہے۔ ہم کل رات بھی تمہارے پاس آ سکتے تھے پر نہیں آئے۔ مجھ کو شبہ تھا کہ اس وقت تم شاید نہ ملو اور گھبرا کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لو جو رجو میاں کے لیے ادھر اپنے لاڈلے کے لیے خود تمہارے لیے پریشانیاں کھڑی کر دے۔ ان معاملوں میں ایسی گھبراہٹیں ہو جاتی ہیں۔ پھر بولو، میری کیا کوشش ہونی چاہیے تھی کہ مجھے تم سے بات کرنے اور تم کو سمجھانے کا موقع مل جائے۔ خانم، تم رجو میاں کو ہمیشہ دیواروں، پردوں اور پنجرے میں بند نہیں رکھ سکتی۔ تمہیں اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ تم نے رجو میاں سے جھوٹ نہیں بولا ہے، اس کو سچ ہی سچ بتایا ہے۔ اب ایک اچھی صورت سامنے آئی ہے، ذرا سوچو رجو میاں کتنے خوش ہوں گے۔ اسے دیکھو، یہ مائکا لال کتنا بےتاب ہے۔ رجو میاں شریف زادے ہیں، وہ اس عورت کو کیسے بھول سکتے ہیں جس نے ان کے سکھ کے لیے اپنے سکھ جلا دیے۔ خانم، بھلا اس میں جھجکنے اور گھبرانے کی کیا بات ہے؟ خانم کی آنکھیں ساکت ہو گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ رجو میاں کو بلاؤ خانم، بلاؤ خانم، اسے آواز دو۔ خانم نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سسکنے لگی۔ میں تم سے رجو میاں کو لینے نہیں آیا ہوں، وٹھل نے کہا۔ میں نے پہلے ہی بول دیا، تمہیں پتا نہیں کہ ہم کہاں کہاں سے گھومتے ہوئے آئے ہیں۔ کچھ میرے لاڈلے کا بھی خیال کرو، رجو میاں کی خاطر، اس کی خاطر تمہارے لیے ہر بات سے بڑی ہے۔ کیا یہ رجو میاں کے؟ خانم پھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں خانم، یہ بھی کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا۔ خانم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی۔ خانم پتھر کی طرح گنگ ہو گئی تھی۔ وٹھل کی آواز پر وہ جیسے سوتے سوتے چونک پڑی۔ کیا سوچنے لگی خانم؟ کچھ نہیں، وہ ہذیانی انداز میں بولی۔ کیا مجھے کچھ اور بولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، خانم نے روتے ہوئے کہا اور ایک دم تہ سے اٹھ گئی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور بوجھل قدموں سے اندر چلی گئی۔ میری سانسیں سینے میں اٹکنے لگی اور آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی۔ وٹھل نے میرا سر پکڑ کے جھنجھوڑ دیا۔ خانم فوراً ہی واپس آ گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جہانگیر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ چائے بناؤ خانم، وٹھل نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ خانم نے ہڑبڑا کے کسی معمول کی طرح تھالی سے سرپوش ہٹایا۔ اس کی انگلیاں لرز رہی تھی۔ اس نے پھلوں، خشک میووں اور نمکین چیزوں کی پلیٹیں ہمارے سامنے رکھ دی اور چائے بنانے لگی۔ خانم شکر گھول رہی تھی۔ اندر سے فقتاً کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ جہانگیر ہی تھا۔ وہ تیزی سے آ رہا تھا مگر ہمیں دے کر ٹھٹک گیا۔ پھر اس نے ہم دونوں کو سلام کیا اور خانم کے برابر تخت پر بیٹھ گیا۔ کیوں آپی؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں، خانم نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ صاحب تم سے بات کرنا چاہتے تھے۔ خانم نے نگاہیں اٹھا کر ہماری جانب اشارہ کیا۔ اچھا،
وہ کچھ مضطرب سا ہو گیا۔ مگر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کچھ پریشان ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خانم نے مرتعش ہونٹوں سے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم مہمانوں سے بات کرو، دیکھو یہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے ایک اچھی خبر لائے ہیں۔ کیسی خبر؟ وہ مچل کر بولا۔ ضرور مولا کی بات ہوگی، مگر آپی اس سے خود نپٹوں گا، ورنہ مجھے وہ ہمیں دیکھ کر کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا اور چند ثانیے ٹھہر کر بولا، مگر آپ کیا خبر لائے تھے؟ خبر کیا، ہم تمہیں دیکھنے آئے تھے رجو میاں، وٹھل نے کہا۔ اس سے ملو، یہ لاڈلا ہے، میں تمہیں اسے ملانے لایا تھا۔ کل سے جب سے اس نے تمہیں دیکھا ہے، یہ تمہارا حال پوچھنے اور تمہیں دیکھنے کو کہہ رہا تھا۔ اچھا؟ وہ پٹ پٹاتی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرا جی خود بھی ان سے ملنے کو چاہ رہا تھا۔ میری وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ مولا نے ان کی کمر میں کئی بار زور سے سر مارا تھا اور اس نے آپ پر بھی تو ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے آپ ہی سے رات بھی کہا تھا، آپ ہی افسوس کر رہی تھی کہ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں رجو، ویسے اپنے سارے گریبان رفو کیے ہوئے ہیں۔ ہاں؟ وہ حیرت سے بولا۔ پھر آپ ہر جگہ اسی طرح درمیان میں آ جاتے ہوں گے؟ کیا پہلے بھی آپ کو مولا جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے؟ وٹھل آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگا۔ جہانگیر جوشیلے لہجے میں بولا، مگر مولا ذلیل ہے، وہ بدماش ہے، کسی دن میں اسے جانے دو ذکر کو رجو میاں، اتنا غصہ نہیں ہوتے، سے معاف کر دو۔ وٹھل کی آواز اس پر غالب آ گئی۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ پورا نام؟ وہ سٹ پٹا کر بولا، ظفر علی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، مگر جہانگیر نے اپنا نام ظفر علی ہی بتایا تھا۔ میں نے بے چینی سے وٹھل کو دیکھا، وہ پرسکون تھا۔ اور ابا کا نام؟ وٹھل نے مسکرا کر پوچھا۔ کیوں؟ وہ تندی سے بولا، یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یوں ہی ممکن ہے ہمارے کوئی جاننے والے ہوں۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا تمہارے ابا سے ہماری جان پہچان نہیں ہو سکتی؟ ذرا بتاؤ تو۔ منور علی، اس نے تیزی سے کہا۔ میرا سر پھٹنے لگا۔ کیا کہا؟ صفدر علی؟ وٹھل نے پوچھا۔ جی نہیں۔ وہ حواس باختہ سا ہو گیا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے بولا، منور علی، میں نے منور علی کہا ہے۔ میں نے سن لیا ہے، کوئی بات نہیں، وٹھل نے ہنس کے کہا اور میرا شانہ پکڑ کر بولا، چلو بابر زماں خان، یہ جہانگیر نہیں ہے، یہ تو رجو میاں ہے۔ جہانگیر اچھل کے تحت سے کھڑا ہو گیا۔ کیا یہ بابر زماں خان ہے؟ اس کی آواز ججرا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ آندھی کی طرح مجھ پر چھپٹا اور میرے قریب آ کر مجھے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھیں الٹ گئی تھیں، وہ چکرا کر گرا ہی چاہتا تھا کہ میں نے بڑھ کر اسے سنبھال لیا اور اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میرا سینہ گرجنے لگا، میں نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے، لیکن مجھے خود پر اختیار نہیں رہا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد خانم نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ جہانگیر کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، اس کا چہرہ شرابور تھا، اوڑک رہا تھا، کبھی میرے ہاتھ چومتا تھا، کبھی انہیں آنکھوں سے لگاتا تھا۔ میں اسے نوچ کھسوٹ رہا تھا۔ خانم ہماری کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہمیں تحت پر لے آئی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے میرا اور جہانگیر کا چہرہ خشک کیا۔ جہانگیر نے اس کے گلے میں بائیں ڈال دی اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ خانم اسے سمجھانے لگی۔ اس نے ہم دونوں کو پانی پلایا اور ہمارے سر اپنے سینے پر رکھ کر خود بھی سسکنے لگی۔ وٹھل و خانم کی موجودگی میں جہانگیر نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا، نہ کچھ بتایا۔ وہ تو بار بار میری صورت دیکھتا اور سکتے میں رہ جاتا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں۔ اس کی تصدیق کے لیے اچانک وہ میرے ہاتھ زور سے پکڑ لیتا اور میرے سینے سے چمٹ جاتا۔ جو اس کا حال آج تھا وہ میرا کل سے تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو کب سے بند کر رکھے تھے۔ تمام رات بستر پر لوٹتا رہا تھا۔ تمام رات میں نے اس کی آہٹیں محسوس کی تھی۔ خانم ہمیں اوپری منزل کے ایک آراستہ کمرے میں لے آئی۔ اس نے شجاعت کو حکم دیا کہ وہ ہمارا سامان ہوٹل سے لے آئے۔ وٹھل نے منع نہیں کیا۔ نہ جانے کس وقت خانم نے ڈھیر ساری مٹھائی منگوا لی تھی۔ نیاز کے بعد اس نے ہم سب کا منہ میٹھا کرایا۔ خانم اور وٹھل کمرے سے چلے گئے تو جہانگیر میری صورت دیکھ کر پھر بلکنے لگا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں چھپا لیا، اسے چپ کرانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ چپ ہو جا مننے، میں اب آ گیا ہوں۔ میں اسے جتنا سمجھانے کی کوشش کرتا اس کی آنکھیں اتنی ہی امڑ آتی تھیں۔ اتنا تو مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خانم کے ساتھ گھر میں اکیلا ہے۔ میرے ذہن میں اور بے شمار باتیں بھی منڈلا رہی تھی، مگر میں نے جہانگیر سے کچھ پوچھنے کی جلدی نہیں کی۔ اس کے جوابات سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اسے کریدا تو وہ سب سے پہلے مجھ سے پوچھے گا کہ میں ان سب کو چھوڑ کر گھر سے کیوں چلا گیا تھا۔ اسے کیا بتاتا کہ وہ جو ایک خوفزدہ سی گڑیا اس رات گھر میں اتری تھی وہ مجھے لے گئی تھی، وہ روٹ کے کہیں چلی گئی، مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ میں مننے کو کیا بتاتا کہ میں کہاں رہا، میں نے اتنے بہت سے دن کہاں گزارے۔ منا کسی کورا کو لے کر گھر سے نکلتا تو میری بات اس کی سمجھ میں آتی۔ میرے کان سن ہو گئے جب جہانگیر نے ہچکیوں کے دوران میں خود ہی مجھے بتانا شروع کیا کہ اس کے ساتھ کیا پیش آیا۔ وہ کوئی 3 سال پہلے گھر والوں سے بچھڑ گیا تھا۔ 1 سال وہ شہر و گلی گلی انہیں ڈھونڈتا رہا، پھر اس کے پیروں نے جواب دے دیا اور بھوپال کے ایک نواب کے ہم ملازم ہو گیا۔ نواب اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہیں خانم سے اس کی ملاقات ہوئی اور خانم نے اسے نواب سے مانگ لیا۔ اس کے بعد وہ خانم کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اس دوران میں بھی وہ مسلسل ابا جان کی تلاش میں لگا رہا، لیکن اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ ابا جان نے اس کے گھر واپس آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وہ میرٹھ میں تھے۔ ایک دن جب وہ گھر کے کسی کام سے باہر نکلا تو شہر میں ہلڑ مچ گیا، ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ جہانگیر کو گھر جانے کا راستہ نہیں ملا۔ پولیس نے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ شہر میں گولیاں چل رہی تھی اور چاقو گھونپے جا رہے تھے۔